बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। नोशकी में ड्रोन हमले पर अमरीकी सफ़ीर को दफ्तर खारजा में बुलाकर एहतजाज किया गया है। अब तक सूरत हाल ये है कि अमरीका के सदर बराक ओबामा तो तस्दीक कर रहे हैं कि इस ड्रोन हमले में तालिबान के रहनुमा मुल्ला अख्तर मंसूर मारे गए, लेकिन अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। काफ़ी मुतज़ाद इतलात जो हैं वो अभी तक जारी की जा रही हैं, और ये जो सारा मामला है, इस मामले में बहुत सी अहम बातें हैं, लेकिन एक बहुत अहम नुक्ता जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इस वक्त एक इंटरनेशनल स्टोरी है, और इस इंटरनेशनल स्टोरी को हमारे कुलीग जियो न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ राना जवाद साहब ने इसको ब्रेक किया था हफ्ते की रात को, और उस वक्त फौरी तौर पे तालिबान ने इसकी तरदीद कर दी थी कि मुल्ला अख्तर मंसूर जो हैं वो इस हमले में नहीं मारे गए, लेकिन बाद के जो हालात व वाक़यात हैं उन्होंने राना जवाद की जो सच्चाई है उसको साबित कर दिया है। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी वाक़े के हवाले से जुड़े हुए कुछ सवालात पे बात करेंगे। अहम तरीन सवाल यह है कि ये जो नोशकी में ड्रोन हमला हुआ, बलूचिस्तान की तारीख का पहला हमला है। इससे पहले हंगू के इलाके में एक ड्रोन हमला हो चुका है। तो इस हमले से फ़ायदा किसको हुआ है, नुकसान किसको हुआ है? पाकिस्तान जो इस पे एहतजाज कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान का जो एहतजाज है इस पर आलमी बरादरी कोई तवज्जो देगी या नहीं देगी? और दूसरी अहम तरीन बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स मिली हैं तबाहशुदा कार से, उसके मुताबिक ये जो पासपोर्ट था वली मोहम्मद के नाम से, इस पासपोर्ट को इस्तेमाल करने वाला शख्स जो है, अगर वो मुल्ला अख्तर मंसूर थे तो वो ईरान क्या करने गए थे, और इस सारे मामले पे तालिबान अभी तक खामोश क्यों हैं? और हाल ही में कुछ दिन पहले ही भारत और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदा हुआ है, जिसके बाद अमेरिका जो है वो भारत के जो मिलिट्री बेसिस हैं वो इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या अब भारत के रास्ते से भी ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ गया है? और पार्लियामेंट में अगर इस मामले पे बहस होगी तो उसका फायदा होगा या नुकसान होगा? और आज भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ईरान गए और वहां पर उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है ईरानियन हुकूमत के साथ। चाबहार की जो पोर्ट है उसकी तामीर का $50 करोड़ इंडिया वहां पे इन्वेस्ट करेगा। क्या ये सारा मंसूबा जो है ये गवादर को नाकाम बनाने के लिए है? इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर मीर हासिल बजिंजो साहब। आज वफाकी वजीर की हैसियत से उनका पहला दिन है। बहुत शुक्रिया आपका हासिल बजिंजो साहब। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं। जनाब शहरियार खान आफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली हैं। और इसके अलावा हम सेनेटर फरूदुल्लाह बाबर से भी बात करेंगे, जिन्होंने के एडजर्नमेंट मोशन दी है कि इस नोशकी में जो ड्रोन हमला हुआ है इस पर आप पार्लियामेंट में बहस करें। लेकिन आपसे गुफ्तगू करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे नुमाइंदे हैं चमन में नूर जमान अचकजई, उनसे बात करें, क्योंकि जो वली मोहम्मद नामी शख्स का जो शिनाख्ती कार्ड है उस पर जो मुस्तकिल एड्रेस है वो चमन का है। तो नूर जमान अचकजई साहब से पूछते हैं कि असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम नूर जमान साहब। वालेकुम सलाम मीर साहब। नूर जमान अचकजई साहब, ये जो आदमी था जिसका पासपोर्ट पे तस्वीर और नाम वली मोहम्मद है, जो इसका शिनाख्ती कार्ड है, इस पे जो एड्रेस है, एक एड्रेस चमन का है, एक एड्रेस कराची का है। तो ये जो चमन का एड्रेस है, क्या आपने इस एड्रेस को चेक किया है? क्या ये बंदा वाकई वहां पे रहता था? शुक्रिया मीर साहब। जिस तरह मुल्ला अख्तर मंसूर का ड्रोन हमले में हलाकत की जो इतला है, जो एक मुआमा बना हुआ है, इसी तरह वली मोहम्मद की शिनाख्त भी एक मुआमा बन चुका है। वली मोहम्मद चूंकि उसके शिनाख्ती कार्ड पे जो एड्रेस है, उनके जो पासपोर्ट पे जो एड्रेस है, आज हमने वोटर लिस्ट भी निकाला है, जो आत्मी फेहरिस्त है वोटर लिस्ट का 2012 में ये मुरतब हुआ था, उसमें भी यही एड्रेस है, वली मोहम्मद सन ऑफ शाह मोहम्मद। तो जो हमने चेक किया है उस वोटर लिस्ट के मुताबिक वार्ड नंबर 31 में ये रिहाइश पजीर है, सर्कल नंबर 1 है और 38वें नंबर पर इसका नाम आ रहा है। न सिर्फ आज बल्कि कल भी हमने चेक कर रहे थे नई आबादी में जो इनका एड्रेस बताया गया था। इस तरह इंतजामी हुकाम, इस तरह जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो सब ढूंढ रहे थे इनके घर को कि वो कहाँ से मिले। आज हम खास कर उस एग्जैक्ट जगह पे हम गए थे जिसपे उस घर का जो नंबर है वो बताया गया था, लेकिन उस घर में एक मुस्तकिल रैश पजीर अब्दुल्ला नामी शख्स रह रहा था। वो कह रहा था कि गुज़िश्ता 30 से 35 साल से हम इस घर में रह रहे हैं। उन्होंने ये बताया था कि वली मोहम्मद नाम का कोई शहरी हम
نے گزشتہ 20-25 سال میں نہیں دیکھا ہے. تو یہ پتہ چلا ہے کہ ولی محمد نے جو ایڈریس دیا ہوا ہے چمن کا یہ فیک ایڈریس ہے, یہ غلط ایڈریس ہے, اور انہوں نے کوئی فرضی ایڈریس دیا ہوگا اس متعلق, کیونکہ ولی محمد نام کا شہری جو ہے چمن کے کسی ادارے کو, کسی ایجنسی کو, انتظامیہ کو, پولیس کو نہیں مل سکا ہے. وہ کونسلر جو جس علاقے سے تعلق رکھتا ہے اس کونسلر سے ہم نے بات کیا, گھر گھر جا کے ہم نے لوگوں کو بلایا کہ بھائی یہ جو فوٹو ہے یا یہ جو شناخت کارڈ ہے اس بندے کو کبھی آپ نے دیکھا ہے, تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا ولی محمد کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی محمد چمن کا رہائشی نہیں ہے, بلکہ اس کا یہ فیک ایڈریس ہے جو کہ انہوں نے جعلی نام سے یہ شناخت کارڈ بنایا ہے اور پاسپورٹ بنایا ہے. دوسری بات یہ کہ آج نادرا حکام سے جب ہم نے چیک کیا ہے تو ولی محمد نے اپنا پیشہ جو فارم جمع کیا ہے شناختی کارڈ کیا ہے بنانے کے لیے, انہوں نے اپنا پیشہ زراعت ظاہر کیا ہے. اس میں اس کے 11 بچے انہوں نے ظاہر کیے, جس میں 6 بیٹیاں اور 5 بیٹے شامل ہیں. بیٹوں اور بیٹیوں کے نام بھی اس فارم میں درج تھے, لیکن ولی محمد اب تک ان کا گھر, ان کا جو ایڈریس ہے یا ولی محمد کے جو لواحقین ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, کوئی نہیں مل سکے ہیں. اچھا, اب یہ کوئی آپ کو پتا چلا ہے نور زمانہ جگزئی صاحب کہ یہ ولی محمد اگر ملا اختر منصور ہے تو کیا یہ لوگ ایران آتے جاتے ہیں؟ یہ جو انٹری اور ایگزٹ کی جو مور نظر آ رہی ہے اس کے پاسپورٹ پہ, تو یہ کیا چکر ہے؟ ایران سے کیا تعلق ہے ان کا؟ یہ بہت بڑی سٹوری ہے. ہم نے کافی حد تک جو سورسز ہے ہمارے طالبان میں یا جو دیگر سورسز ہم نے ان سے چیک کیا ہے کہ ولی محمد کے نام سے شاید اختر منصور نے اپنا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنایا ہوں. ایک بات میں آپ کو کلیئر کرا دوں کہ بلوچستان میں بہت سے ایسے افغانی ہیں جو کہ انہوں نے پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کیے ہیں, پاکستانی پاسپورٹ حاصل کیے ہیں, وہ اس پہ سفر کرتے ہیں, وہ اس پہ تجارت کرتے ہیں, مختلف ممالک میں جاتے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ اختر منصور بھی پاکستانی ہی دستاویزات پہ انہوں نے سفر کیا ہوگا ایران کا, اور یہ تو کلیئر ہے کہ ایف آئی اے نے یہ بتایا ہے کہ ایگزٹ اور جو انہوں نے ایگزٹ کا سٹیمپ لگایا ہوا ہے وہ ایران جاتے ہوئے اور ایران سے واپس آتے ہوئے لگایا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایران گئے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایران نہیں گیا ہے. جو طالبان ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ ملا اختر منصور سے ان کا رابطہ گزشتہ 20 سے 25 دنوں سے ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے, جبکہ ان کے جو قریبی رشتہ دار ہے جو کہ ان کا قبیلہ چمن میں بھی ہے, سپن بولدک میں بھی ہے, کندہار میں بھی ہے, انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ اختر منصور جو تھا ان کے پاس پاکستانی دستاویزات تھے اور وہ مختلف ممالک جاتے تھے. تو یہ بات کلیئر ہے کہ وہ ایران گئے ہیں اور ایران سے کہیں اور گئے ہوں گے. اس طرح کی اطلاعات بھی ہے کہ وہ شاید ایران کے راستے قطر گئے تھے, جہاں پر وہ انہوں نے اپنے سیاسی دفتر جو کہ قطر میں واقع ہے وہاں جو ان کے رہنما ہے عباس ستانکزئی ان سے ملاقات کیا ہے, اور واپس ہی پہ آتے ہوئے ایران کے راستے سے واپس پاکستان آئے تھے. تو یہ اس طرح کی اطلاعات ہے اور کنفرم بھی ہو سکتی ہے اور کہیں بھی اس کی تردید بھی ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ نور زمان صاحب, بہت بہت شکریہ. وہ بتا رہے ہیں, سورسز بتا رہے ہیں کہ ایران کے راستے سے شاید ملا اختر منصور قطر گئے تھے اور واپس آ گئے. بہت شکریہ جناب حاصل بنجو صاحب, آپ نے سن لیا. آپ کا صوبہ ہے بلوچستان, آپ وفاقی وزیر ہیں, پہلی دفعہ وہاں پر ڈرون حملہ ہوا ہے, تو ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہو پا رہی. تو جو حکومت کا رسپانس ہے, بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا کمزور رسپانس ہے. سر کیونکہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جگہ ہے اس کا جہاں ڈرون حملہ ہوا ہے یہ بیسیکلی دال بندے نوشکے کے درمیان جگہ ہے. پہلے یہ سارا نوشکے ہوتا تھا, پھر نے 2 ڈسٹرکٹ بنائے, ایک دال بندے بن گیا, ایک نوشکے بن گیا. اس جگہ نام ہے کچکی. کچک ہم کتے کو بولتے ہیں, جگہ کا نام ہے کچکی, جہاں پہ یہ ڈرون حملہ ہوا, جہاں یہ مارا گیا. دیکھیں اس میں جو 2 انٹرسٹنگ چیزیں آ رہی ہیں جو میرے خیال میں وہ سمجھنے والی ہیں اور ان کو دیکھنا پڑے گا. اس کو پاکستان کو بھی دیکھنا پڑے گا. دیکھیں اگر ملا منصور ادھر مارا گیا ہے تو میں اس کو کم سے کم نیک شگون نہیں سمجھتا کہ ملا منصور کے حوالے سے یا طالبان کے حوالے سے جو سیریس ایلیگیشنز ہمارے اوپر ہیں, اور اس کے درمیان اس کا کہ احمدوال میں یا نوشکی میں مرنا بہت اہم ہے. کیونکہ طالبان کا جو پورا جھگڑا یا پورا تھا, چمن میں آتا تو کوئی شاید اس کا سنس دوسرا بنتا, وہ اسپین بلدک میں ہوتا شاید اس کا دوسرا بنتا, مگر یہ احمدوال میں اور نوشکی میں اس کا مارا جانا یہ خود بہت بڑے سوال, یہ بارڈر سے کافی ادھر ہے, کافی ادھر ہے.
اور اس ایریا میں موسٹلی جو ہے وہ بلوچ پاپولیشن ہے, پشتون پاپولیشن نہیں ہے یہاں, بلکہ پشتون پاپولیشن نہیں ہے اس ایریا میں. تو ادھر اس کا آنا. دوسری بات دیکھیں, یہ جو کہتے ہیں کہ وہ ملا منصور ایران میں رہا اور ایران سے آیا. میں تھوڑا سا اپنا آپ کو ایکسپیرینس بتاؤں کہ میں چابہار گیا, تو کیونکہ میں بلوچستان نہیں گیا تھا پہلے اس حصے میں, سستان والے میں, تو مجھے یاد ہے کہ جب میں چابہار سے زائدان پہنچا تو میرے سارے ڈیٹیل پہلے سے میرے اس ہوٹل کے کمرے میں تھے جو میں نے بک کیے تھے. اچھا. اور صبح میں نے 6 بجے مجھے گاڑی کو لینا تھا جو زائدان سے, وہ جو جگہ ہے میر جاوا سے جو ہے آپ کا یہ تفتان کراس کریں گے, تو 5 بجے انٹیلیجنس والا ہے میرے پاس, اور ان نے مجھے 9 بجے تک نکلنے نہیں دیا. اچھا. وہاں جو انٹیلیجنس کا لیول ہے کس میں, ایران میں, اس کا تصور آپ ادھر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو ملا منصور وہاں گیا, وہاں سے آیا, پھر درمیان میں مارا گیا. یہ خود ایک بہت سے سوال جو ہے پیدا ہوتے ہیں, یہ کیوں, اور ملا منصور کا پھر اس علاقے میں مرنا کہ جہاں طالبان کا کوئی انفلوئنس نہیں, طالبان کا کچھ نہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت سے سوال اٹھائیں گے جو آگے جا کے ڈسکس ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, بریگیڈیئر اسد منیر صاحب, آپ کیونکہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سے بھی وابستہ رہے ہیں, آپ ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں, آپ کے جب آپ ان ایکٹیو سروس میں تھے تو ڈرون حملوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا, پھر آپ فاٹا سیکٹریٹ میں بھی آ گئے. ذرا یہ آپ بتائیں گے کہ یہ ڈرون حملہ جو ہوتا ہے تو یہ امریکنز کس طرح کرواتے ہیں, اور پھر وہ چیک کس طرح کرتے ہیں کہ جو مارا گیا اس کی آئیڈینٹی کیا تھی؟ نہیں, ایک تو جب میں سروس میں تھا اس وقت ڈرون حملہ نہیں ہوا تھا. ڈرون حملہ پہلے ہوا تھا 2004 جولائی میں جب نیک محمد کو, اور اس کے بعد ابھی تک تقریباً 390 انہوں نے ڈرون اٹیک کیے ہیں. ڈرون اٹیک جو ہے جب تک زمین پر ان کو کوئی آدمی انڈیکیٹ نہیں کرتا اور وہ جو ڈرون ہے اس کے اوپر فکس نہیں ہو جاتا, وہ اس کو ایک دفعہ ٹارگٹ کو رجسٹر کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک پروسیس ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ 3 مہینے لے, 4 مہینے لے, اور الٹیمیٹلی ایک بہت بڑے لیول پر اس کو امریکہ کا پریزیڈنٹ اس کو سینکشن کرتا ہے, اور یہاں کا جو چیف ہوتا ہے CIA کا, اور یہ سارے مل کر پھر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سینکشن ہو گیا. اور جب سینکشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جو کہ ٹارگٹ ہے وہ وہاں پر موجود ہے, تو اس وقت یہ ڈرون سٹرائک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ابھی بلوچستان میں ہوا ہے اس میں فرق یہ ہے کہ زمین پر کوئی نہیں تھا, کیونکہ یہ تو راستے میں ایک گاڑی چل رہی تھی, تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے ان کو اس تفتان کے بارڈر پر ان کو انڈیکیٹ کیا کہ جی اس گاڑی میں چلا گیا, یا ایران میں کسی نے کہا ہوگا, اور راستے میں وہ ٹریک کرتے رہے, اور جب ان کو موقع ملا ہے تو یہ چاہتے تو اس کو ایران میں بھی ٹارگٹ کر سکتے تھے, لیکن پاکستان میں کیا گیا ہے. اگر ایران میں ان کو انفارمیشن ہوتی کہ یہ اس گاڑی میں گیا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں بھی کرتے, لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہوگا کہ پاکستان میں, کیونکہ ان کا یہ تھرو آؤٹ امریکیوں کا یہ رہا ہے کہ جی پاکستان میں طالبان کے سارے لیڈر ہیں, اور یہ پاکستان ان کو مجبور بھی نہیں کرتا بات چیت پر, اور ان کے خلاف خاص کر حقانی کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں کرتا جو کہ وہ ہمیشہ بولتے رہتے ہیں. تو یہ ایک بات یہ کہ یہ جو افغانی ہیں یہ کتنی مدت سے یہاں پر ہے, یہ 9/11 کے بعد نہیں آئے. یہ جو حقانی ہے 1974 میں نارتھ وزیرستان میں آیا تھا, اور اس کے شادیاں بچے سارے ادھر ہی پیدا ہوئے, اور وہ اسی طرح تھا جس طرح کے. اور یہ ملا اختر منصور تو جلوزئی کیمپ میں مہاجر, یہ جلوزئی کیمپ میں رہا ہے, یہ پشاور میں رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا اس نے تعلیم بھی وہاں جلوزئی کے مدرسے سے حاصل کی. اور یہ شناختی کارڈ اور یہ بنانا, یہ کوئی اس میں حکومت نہیں انوالو ضروری, کیونکہ جتنے ازبک تھے IMU والے جو ان کے پاس بھی شناختی کارڈ ہوتے تھے, القاعدہ والوں کے پاس بھی ہوتے تھے, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں حکومت نے بنا کر دیے ہوں, یا وہ بنا لیتے, یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے بنا. ٹھیک ہے. شہریار افریدی صاحب, تحریک انصاف نے ہمیشہ ڈرون حملوں کی مذمت کی ہے, لیکن آج عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں ایک جلسہ کیا, تو خیال تھا کہ شاید وہاں پہ وہ اس نوشکی کا ڈرون حملے کا بھی ذکر کریں گے, لیکن انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا. کہ پارٹی کی پالیسی تو نہیں بدل گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ حامد بھائی. سب سے پہلے تو
ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس اور ایک ممبر آف دا پارلیمنٹ ہونے کے ناطے بطور ایک پاکستانی بڑا ہی افسوس کا دن ہے، کیونکہ جب آپ کی سوورینٹی پہ کمپرومائز آپ شروع کر دیں تو یہ کیا ثابت کرتی ہے؟ آپ کی نااہلی ثابت کرتی ہے، اور پھر وہ بنانا ریپبلک کا کانسیپٹ جو ہے اس کو تقویت ملتی ہے۔ آپ یہ بات حامد بھائی جو یہ ابھی تھرو آؤٹ ڈسکشن ہوئی ہے کہ اس کا نٹ شیل کیا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں کہ اکنامکلی ڈیپینڈنٹ کی ناٹ بی پولیٹیکلی انڈیپینڈنٹ، کہ جب معاشی طور پہ IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک آپ بھیک مانگتے رہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی ریکگنیشن اور آپ کی کریڈیبلٹی کمپرومائز ہونی شروع ہوتی ہے۔ اور وہی کلاسک ایگزامپل ہے، ایک طرف تو آپ کے نمائندہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹر لسٹ سب کچھ ہے، نہیں ہے تو صاحب نہیں ہے، کیا نام ہے ان کا، ولی محمد صاحب نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ نوشکی اور دال بدین کے جہاں پہ جس سینٹر میں یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پہ بلوچ رہتے ہیں، اور ایران سے بھی ان کا آنا جانا، پاسپورٹ بھی مل گئے۔ پھر سیکرٹری آف فارن افیئرز کیری کہتے ہیں کہ جی ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو باقاعدہ انفارم کیا تھا، لیکن حملے کے بعد، اچھا حملے کے بعد یا جو بھی تھا نہیں، انہوں نے ابھی کہا ہے کہ میں ٹائمنگ کو ڈسکس نہیں کروں۔ نہیں، آرمی چیف اور پرائم منسٹر کو حملے کے بعد بتایا گیا۔ اچھا، جو جہاں تک میں نے سنا اس میں یہ چیز کلیئر نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو انٹیمیٹ کیا، تقریباً 7.5 گھنٹے کے بعد بتایا۔ اچھا، اب ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھے، اور حامد بھائی وی ہیو گاٹ دس ایبلٹی آف میوچل اشورڈ ڈسٹرکشن۔ آپ کو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کا سب سے بڑا ڈرا بیک کیا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ ڈسٹریکٹڈ ہے۔ جب ان کی مال دولت سب کچھ ملک سے باہر ہوں ان کی کریڈیبلٹی کمپرومائز ہونی شروع ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک، اور اسی کی وجہ ہے۔ اور جہاں تک آپ نے آج یہ کہا کہ کشمیر میں جب جلسے میں بات ہوئی اس بارے میں، مجھے نہیں پتا اس میں ہونی چاہیے، کیونکہ PTI نے وزیرستان سے لے کر ڈاکیومنٹری لے کر UN ہر پلیٹ فارم پہ، UK میں، USA میں، انٹرنیشنل لیول پر ہم نے اس کو پلیڈ کیا ہے، اور ہم نے دنیا کو یہ باور کرایا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو انوسینٹس تھے، ان کے رشتہ دار، ان کے لواحقین، اور جیسے ڈاکٹر خلیل ہیں ہمارے باجوڑ کے، ان لوگوں کے ذریعے آپ کے پروگرامز میں آتے رہے، وی ہیو کنویڈ لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ یہ چیز آپ کی کسی طریقے سے بھی جسٹیفائی نہیں۔ اب حامد بھائی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ میاں صاحب اور ان کی ٹیم اب تک اتنی دیر گزرنے کے باوجود اس کا بیک لیش کس پہ آئے گا؟ عام پاکستانیوں پہ آئے گا، بدلہ کس سے لیا جائے گا؟ عام پاکستانیوں سے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں جو پاکستان کے وہ دشمن بیٹھے ہیں جو ہمارے بچوں کے قاتل ہیں ان کے لیے پھر پاکستان کیوں خاموش رہے؟ یہ ڈیول پالیسی جو ہے یہ کیوں چل رہی ہے اور ہم کیوں اس پہ خاموش؟ اس میں ایک اور بھی سوال ہے کہ جو ولی محمد ہے اس کا تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ ولی محمد پاکستانی تھا یا نہیں تھا، ڈسپیوٹڈ ہے، کیونکہ نورزمان نجکزئی بتا رہے ہیں کہ چمن میں انہوں نے چیک کیا ہے تو ایڈریس جو ہے وہاں پہ ولی محمد نہیں رہتا۔ لیکن ایک جو ٹیکسی ڈرائیور، غریب ٹیکسی ڈرائیور تھا جس کا نام محمد اعظم تھا، قلعہ عبداللہ کا رہنے والا، وہ پاکستانی تھا، بے گناہ تھا، بے قصور تھا، غریب خاندان سے اس کا تعلق تھا، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی ملیٹنٹ آؤٹ فٹ کے ساتھ، اور وہ اس حملے میں مارا گیا ہے۔ تو کیا وہ غریب پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور اس کی موت کی ذمہ داری کوئی قبول کرے گا نہیں کرے گا؟ صدر اوباما اس پہ کوئی بات کریں گے نہیں کریں گے؟ اس پہ میں اپنے مہمانوں سے بات کروں گا، لیکن فرد اللہ بابر صاحب کے پاس چلتے ہیں، انہوں نے آج تحریک التوا جمع کروائی۔ السلام علیکم بابر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بابر صاحب، آج آپ نے سینٹ سیکریٹریٹ میں تحریک التوا جمع کروائی ہے، نوشکی میں جو ڈرون حملہ ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ پارلیمنٹ میں بحث ہو، کیا فائدہ ہوگا اس بحث کا؟ کیونکہ ایبٹ آپریشن کے بعد بھی بڑی بحث ہوئی تھی لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا، تو یہ جو بحث ہوگی اس کا کوئی ہمیں فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ شکریہ حامد میر صاحب۔ میں نے آج صبح تحریک التوا جمع کرائی ہے سینٹ میں۔ یہ جو نوشکی میں ڈرون حملہ ہوا اور اس میں مبینہ طور پر ملا منصور کی ہلاکت ہوئی ہے، تو یہ ایک بہت دور رس نتائج کا حامل واقعہ ہے، کیونکہ جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ڈاکومنٹس وہاں سے دستیاب ہوئے ہیں اس کے مطابق یہ ملا منصور ہے، اور وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ تصویر ملا منصور کی لگتی ہے لیکن نام کسی اور کا ہے ان کے ڈاکومنٹس پر، پاسپورٹ کے کاغذ اور شناختی کارڈ پر۔ تو یہاں حامد میر صاحب دو بڑے سنگین سوالات ہیں جس کی وجہ سے یہ تحریک التوا لازمی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر تو یہ شخص جس کی ہلاکت ہوئی ہے واقعی ملا منصور ہے
تو پھر تو اسامہ بن لادن کے بعد 5 سال کے بعد پہلی بار یہ ایک واقعہ ہو رہا ہے جو سامنے آ رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ پاکستان میں نہیں ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، وہ پاکستان ہی کے علاقے میں ڈرون حملے میں مارا جاتا ہے، جس طرح OBL مارا گیا تھا 2011 میں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ملا منصور ہے، پھر سوال پیدا ہوگا کہ اس کو شناختی کارڈ کس نے دیا، اس کو پاسپورٹ کس نے دیا، اس کے پیچھے کون لوگ تھے، کون سے محرکات تھے، اور جس کا یہ پتہ دیا گیا ہے کہ جو شخص ہلاک ہوا ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا نام محمد ولی ہے، وہ محمد ولی کہاں رہتا ہے، وہاں جا کے پتہ کر لیں کہ کیا اس جگہ پر کوئی محمد ولی نامی آدمی تھا بھی یا نہیں۔ تو گمبھیر سوالات ہیں۔ اگر تو فرض کیا یہ ملا منصور ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں جو اسٹریٹجک کیلکولس ہے، سیکیورٹی کیلکولس ہے، وہ بدل جائے گی۔ بدل اس لیے جائے گی کہ اسامہ بن لادن کے بعد پہلی بار ہمارے ہاں ایک ایسا بندہ جو وانٹڈ تھا، جس کے بارے ہم نے کہا کہ ہمارے یہاں نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، وہ آپ کی سرزمین پر پایا گیا۔ اور اگر فرض کیا حامد میر صاحب یہ ملا منصور نہ ہوا، یہ کوئی اور ہوا، ہو سکتا ہے، اس صورت میں بھی ایک خطرناک مضمرات ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پہلی بار بلوچستان میں سیٹلڈ ایریا میں ڈرون حملہ ہوا۔ ابھی تک ٹرائبل ایریاز میں ڈرون حملے ہوتے تھے اور ہم اس کو کہتے تھے کہ بھئی یہ ہماری سوورینٹی کے خلاف ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور غیر تحریری طور پر ریڈ لائنز تھیں، اور ریڈ لائنز یہ تھی کہ جناب آپ نے کسی اور جگہ ٹرائبل ایریاز کے علاوہ کسی اور جگہ ڈرون حملے ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جو نوشکی والا ڈرون کا حملہ ہوا، اگر تو ملا منصور تھا تو اس کی وہ ڈائنامکس ہیں، اگر ملا منصور نہیں تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب امریکی جو ہیں وہ اس ریڈ لائن کو کراس کر گئے ہیں، وہ آپ کے پاکستان کے سیٹلڈ ایریا میں کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، اور کن کے خلاف جا سکتے ہیں؟ محض طالبان کمانڈر نہیں، اس لیے کہ طالبان کمانڈر جو ہے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر نہیں کیا امریکہ نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ڈرون حملے ٹرائبل ایریا کے باہر سیٹلڈ ایریاز میں بھی ہو سکتے ہیں، اور جو ٹیررسٹ نہیں ہیں ان کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ملا منصور تھا تب بھی وی آر ان سیریس ٹربل، اگر ملا منصور نہیں تھا وی ہیو ویری سیریس کویسچنز۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پارلیمان کی کارروائی کو روک کر اس پر مفصل بحث کی جائے۔ اگر حکومت کو خدشہ ہے کہ یہ چیزیں باہر نہ آئیں، حکومت بات کر سکتی ہے کہ وہ ان کیمرہ کرے۔ ہم نے ان کیمرہ کی درخواست نہیں کی، ہم چاہتے ہیں کہ پبلک میں اس پر ڈیبیٹ ہو۔ مجھے بڑے شکوک و شبہات ہیں کہ یہ چیز اگر خدا نخواستہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ ملا منصور ہی تھا، تو پھر دنیا جو اب تک کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں کچھ عناصر ایسے ہیں جو کچھ مخصوص ملیٹنٹس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اس نیریٹو کو تقویت ملے گی، اور اس نیریٹو سے جان چھڑانا آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے میری گزارش ہے سب سے کہ اس کا بہترین حل یہ ہے، لک انورڈلی، اندر دیکھو، اور جو کمی اور کوتاہی ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اچھا بابر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت دور حاصل صاحب، محمد اعظم جو ہے غریب ٹیکسی ڈرائیور، یہ بے گناہ تھا اور غریب خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ اس کی ماں جو ہے وہ اندھی ہے، اس کا ایک بھائی معذور ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں۔ اس کی موت پر ہم خاموش ہیں، کوئی اس کا ذکر ہی نہیں کر رہا۔ ہم بحث کر رہے ہیں ملا اختر منصور تھا نہیں تھا، وہ محمد اعظم کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ میں تو اس پہ دیکھیں، آپ نے جو احتجاج کیا ہے وہ بنیادی طور پہ یہی ہے، آپ نے اختر منصور کو مارا ہے یا نہیں مارا ہے، مگر وہ ڈرائیور تو مجرم نہیں تھا نا۔ اور ڈرائیور کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اگر اختر منصور نے ولی محمد کے نام سے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوایا ہوا تو اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہاں جب آپ تفتان سے انٹر ہوتے ہیں وہاں مختلف گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہ کرائے پہ لوگوں کو کوئٹہ تمام جگہوں پہ لے جاتے ہیں۔ تو آپ کا جو احتجاج ہے یہی ہے کہ آپ معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں مجرموں کے نام پہ۔ مگر جو بات دیکھیں، میں دوبارہ اس بات پہ آتا ہوں، میرے خیال میں اس کے لیے بلوچستان گورنمنٹ کو بھی نوٹس لینا چاہیے اس آدمی کے لیے
کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان گورنمنٹ کو بھی لینا چاہیے بالکل ٹھیک ہے، کہ آپ اس کو کمپنسیٹ کریں، ان کے بچوں کو اور کمپنسیٹ امریکی حکومت کو بھی کمپنسیٹ کرنا ان چاہیے، کو بھی کرنا چاہیے، مگر ان دونوں کی ذمہ داری پہلے بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر دوسری بات جو دیکھیں فرق بابر نے کی ہم کر رہے ہیں، یہ اس کو ہم کسی حکومت کی لیول پہ نہ لیں۔ معاملہ دیکھیں، یہ معاملہ حکومت سے بہت اب آگے کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے تقریباً 1 دہائی سے ہمارے اوپر الزام ہے کہ جی کوئٹہ شورا ہے، یہاں پہ طالبان ہیں، یہاں فلانا، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر ملا منصور یہاں مارا جاتا ہے، پھر میں نے کوسچن اٹھایا تھا کہ بھئی ملا منصور ایران میں چھپ کے نہیں رہ سکتا، یہ تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں۔ اچھا میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ وال اسٹریٹ جرنل کی سٹوری ہے، جی وال اسٹریٹ جرنل کی سٹوری ہے، امریکی اخبار، یہ کہہ رہا ہے کہ ایران بیکس طالبان وتھ کیش اینڈ آرمز، اور وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے کہ طالبان کے پاس ایران کے شہر مشہد میں ایک دفتر بھی ہے۔ تو وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے جی، میں نہیں کہہ رہا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ ایران میں کوئی غیر ملکی وہاں خاموشی سے رہ نہیں سکتا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ شناختی کارڈ، ہمارا تو سب سے بڑا احتجاج یہ بلوچستان میں یہ ہے کہ یہ جو افغانستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے یہاں شناختی کارڈ بنا کے رجسٹر ہو چکے ہیں، یہ شاید کوئی بڑی بات نہ ہو، مگر اس کے باوجود ہمارے اوپر پہلے بھی انگلیاں اٹھتی رہی ہیں، اور اس حالت میں اس آدمی کا یہاں آج مرنا، اور اس کے ساتھ 2 چیزیں اور آپ نوٹ کر لیں کہ مودی کا ایران میں پہنچنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج سے 5 دن پہلے ایک ایگریمنٹ ہے بٹوین انڈیا اینڈ جاپان کہ یہ جو روڈ بن رہی ہے، جس میں ابھی انڈیا، افغانستان اور ایران سائن کر رہے ہیں، اس کو بیک کرے گا، فنانس کرے گا جاپان، جو وہاں سے نکلے گا، جو سیدھا جائے گا آپ کا زائدان، اور زائدان سے ان کی ریلوے لائن جائے گی۔ دیکھیں نا، تو یہ گوادر کو ناکام بنانے کی کوشش ہے۔ سر میری گزارش تو دیکھیں، اگر یہ بن گیا، وی ول بی دا ڈیفیکلٹی، ہم بالکل مشکل میں ہوں گے۔ ہمیں چیزوں کو دیکھیں، آپ ہر چیز کو چھپانے سے مسئلہ نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا کوئی چیز۔ اگر ہم کہنے جی اس کو نہیں کرنا ہے، اس کو چھپا لیں، اس پہ بات نہیں کریں، اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ منصور کا واقعہ ہوتا ہے، پھر یہ تمام سارے ایگریمنٹس ہوتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں ہمارے پورے پاکستان کو، چاہے وہ ریاستی کون سے بھی ادارے ہوں، ہمیں بیٹھ کے سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ کس مشکل میں ٹھیک ہے۔ میں اسد منیر صاحب، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ میں آپ کو بریک لینے سے پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ہی دن پہلے امریکہ اور انڈیا کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، انڈیا یو ایس لاجسٹکس ایکسچینج میمورنڈم آف ایگریمنٹ، لیموا اس کو کہتے ہیں، جس کے تحت امریکہ اور بھارت ایک دوسرے کے ملٹری بیسز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بھارت نے امریکہ جا کے تو کوئی ملٹری بیس استعمال نہیں کرنی، ظاہری بات ہے امریکہ نے بھارت میں آ کے ملٹری بیس استعمال کرنی ہے۔ تو جو مودی صاحب سے پہلے کی حکومت تھی، وہ یہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، بھارت پر کئی سال سے 2004 سے پریشر تھا، لیکن مودی نے یہ معاہدہ کر لیا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے راستے سے بھی امریکہ ڈرون اٹیکس کر سکتا ہے۔ کہاں کر سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے اسد منیر صاحب کے ساتھ، شہریار خان صاحب کے ساتھ، ایک وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ اسد منیر صاحب، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انڈیا یو ایس لاجسٹکس ایکسچینج میمورنڈم آف ایگریمنٹ ہو گیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ انڈیا کے راستے سے بھی امریکہ ڈرون اٹیکس کر سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں اس پہ بات کروں کہ یہ فاٹا بھی پاکستان کو اتنا حصہ ہے جتنا بلوچستان ہے، تو یہ کوئی تفریق نہیں تھی کہ صرف فاٹا میں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو امریکہ کے دہشت گرد تھے وہ سارے فاٹا میں تھے، اور تقریباً وہاں پر 2500 القاعدہ کے لوگ مارے گئے، اس میں ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو بڑے بڑے نام تھے، جس کی وجہ سے القاعدہ یہاں پر کمزور ہو گئی ہے۔ اور اس میں پھر جو بہت ہی، اگر آپ اس کا حساب لگائیں کہ سویلین کیجولٹیز، جو لوگ جتنا بولتے ہیں وہ اتنی ہوئی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فرض کے ایک آدمی، وہ تو نون ہے، ابو لیت اللیبی، اس کے ساتھ 5 لوگ اور مارے جائیں، تو وہ 5 کے نام چونکہ نہیں پتہ ہوتے تھے کہ یہ کون ہے، تو ان کو وہاں پر انڈیا میں ضرورت اس لیے ہمارے لیے نہیں ہے کہ دیکھیں، اگر انہوں نے فاٹا پہ کرنے ہیں تو خوست سے زیادہ وہ نزدیک کوئی نہیں ہے۔
اگر انہوں نے بلوچستان میں کرنا ہے تو قندھار ہے. تو بھارت سے آنے کا فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کے کسی استعمال میں آئے گی. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں کہیں چائنا یا کسی اور کے لیے وہ استعمال کرے. ہمارے لیے نہ یہ امریکہ چاہے گا کہ جی ہم ان کے وہاں سے ڈرون. شہریار افریدی صاحب، اب ہمیں کرنا کیا چاہیے بطور ایک قوم کے؟ اگر پارلیمنٹ میں اس میں بحث ہوتی ہے تو پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ موقف کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے حامد بھائی، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پارلیمنٹ میں جب فورن افیئرز کی بات آتی ہے تو وہاں پہ دو صاحبان کے بیچ میں ٹگ آف وار ہے اور فورن آفس از ڈسٹریکٹڈ، اور ڈیسیجن میکر پرائم منسٹر صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک تو وہاں پہ کمپلیٹ کنفیوژن ہے. دوسری چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے حامد بھائی، فلور آن دا ہاؤس آپ اس چیز کو اٹھائیں، ڈیبیٹ بھی ہو جائے گی، لیکن ڈیسیجن میکرز میں وہ کریج نہیں ہے، وہ ول نہیں ہے. آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم پر ہندوستان نے یو این کے باقاعدہ ریزولوشنز کو بائی پاس کرتے ہوئے فینسنگ کرا لی. آپ کا 250 کلومیٹر کا بارڈر افغانستان کے ساتھ، آپ کے آئے دن پاکستان میں اب یہ جو پاسپورٹ کا اور شناختی کارڈ کا جو ایشو بن رہا ہے، اس سے اور سنگین چیز کیا ہوتی ہے؟ پھر آپ افغانستان کی جو مہاجرین یہاں پہ بیٹھتے ہیں، اور پھر امریکہ سارے آ جاتے ہیں. پھر جب پنشمنٹ کی بات آتی ہے، سویر پنشمنٹ کی، یعنی جس میں پھانسی اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ اس لیول تک نہ جائیں. یہ جو تمام کنفیوژن پریویل کر رہی ہے، اس کو کلیئر کرنا ہے. نیشنز ہیو انٹرسٹ، اور پاکستان کا انٹرسٹ کیا ہونا چاہیے کہ ساورینٹی اینڈ انٹیگریٹی آف پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو. اس پہ جب ہم کمپرومائز کرنا شروع کر دیں. ایک حامد بھائی ایک اور چیز، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نیشنل ایکشن پلان پشاور فیاسکو کے بعد وہ جو بار بار نیکٹا پر زور دیا جا رہا ہے، وہ منوان کیوں ابھی تک سامنے نہیں ہے؟ پیو ان کیمرہ ہم ریکویسٹ بار بار کی ریکویسٹ کریں گے، ہمیں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، یہ ہمارا حق ہے. پارلیمنٹ میں اس چیز پہ کہتے ہیں آپ خاموش رہیں، یو ایس پہ بات نہ کریں، فلانی چیز پہ بات نہ کریں. وی آر کریٹنگ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس پر سوچنا پاکستانی قوم کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا، مجھے ایک بریک اور لینی ہے. بریک سے پہلے میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں سوال کی صورت میں، کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے نوشکی میں جو ڈرون اٹیک کیا ہے یہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے. اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہمیں امریکہ سے F-16 طیارے بھی نہیں مانگنے چاہیے، پھر ہمیں امریکہ سے فوجی امداد بھی نہیں مانگنی چاہیے، ڈالر بھی نہیں مانگنے چاہیے. ہمیں ہمارے جو ارباب اختیار ہیں انہوں نے ایک عجیب و غریب قوم بنا دیا کہ ہم امریکہ سے پیسے بھی مانگتے ہیں اور پھر ہم یہ دعوے بھی کرتے ہیں کہ جناب امریکہ ہماری سالمیت اور خود مختاری پہ حملے بھی کرتا ہے. تو ہمارے ارباب اختیار جو ہیں وہ یا تو ہمارے ساتھ سچ بولیں، اور اگر سچ نہیں بول سکتے تو پھر یہ اس طرح کی بیان بازی نہ کیا کریں. جس قوم کا آپ کھاتے ہیں اس قوم کے ساتھ جھوٹ بولنا، اس قوم کے ساتھ ڈبل گیم کرنا، یہ ارباب اختیار کو زیب نہیں دیتا. وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں. ویلکم بیک. اب میرے پاس ٹائم بہت کم ہے اور موضوع بہت بڑا ہے. جلدی فرت اللہ بابر صاحب بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. بابر صاحب ذرا جلدی یہ بتا دیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بھارت اور امریکہ کے درمیان ایک ریسنٹلی ایک ایگریمنٹ ہوا ہے تو امریکہ جو ہے وہ بھارت کے راستے سے بھی پاکستان میں ڈرون اٹیکس کر سکتا ہے؟ بالکل مجھے ڈر ہے. دیکھیے اگر آپ خطے کی صورتحال دیکھیں، ہمارا ہندوستان کے ساتھ وہ تو ازلی سے اسی طرح ہمارے تعلقات ہیں، افغانستان کے ساتھ، اور حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ بھی. تو اگر آپ دیکھ لیں کہ ایران، افغانستان، انڈیا، یہ آپ کے تین اہم ممالک ہیں. ادھر چائنا آپ کا دوست ہے، اور ایران کا میں نے اس لیے کہا کہ جس دن ایران کے صدر پاکستان کے دورے پر آ رہے تھے اور وہ ان کا پہلا دورہ تھا، اور آپ نے ٹویٹ کے ذریعے ایک ایسا پیغام دیا، ایک ایسی بات کی کہ جس سے پاکستان ایران کے تعلقات میں کوئی بہتری آنے کی امید نہ تھی. آپ وہ ٹویٹ بعد پہ بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اسی دن وہ کیا جس دن ایرانی صدر آ رہے تھے. تو آپ کے اس خطے میں تین ممالک کے ساتھ جو ہماری صورتحال ہے وہ آپ نے دیکھ لی. پھر بھارت اور امریکہ کا قریب آنا، ان کا لاجسٹک ایگریمنٹ ہونے والا ہے. اس سے پہلے نیوکلیر ایگریمنٹ ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں، یہ آئسولیشن اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ اگر کل کو ہمارے خلاف کوئی کارروائی ہو تو ہم تنہا نہ رہ جائیں. اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں
ہوش کے ناخن لینے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. ہم کو دیکھنا چاہیے بابر صاحب، اپنی بابر غلطیوں صاحب کا. بہت شکریہ، میرے پاس وقت کم ہے. حاصل صاحب جلدی بتائیے کہ کیا ہم واقعی انٹرنیشنل آئسولیشن میں جا سکتے ہیں؟ خطرہ ہے اس کا؟ سر میری گزارش یہ ہے کہ یہ بہت سیریس ٹائم آ گیا ہے. ہمارے حزب اقتدار کو، حزب اختلاف کو، ہمارے باقی سٹیک ہولڈرز کو سنجیدگی سے بیٹھ کے اب سوچنا ہوگا. دیکھیں یہ اس طرح کہنا کہ امریکہ کچھ نہیں ہے، میرے خیال میں پھر خوابوں میں رہنے والی بات ہے. امریکہ از اے بگ ریئلٹی ان دا ورلڈ، اور ہمیں اب سیریس بیٹھ کے ہم نے نہیں سوچا، ہم اسی ہلڑ بازی میں رہے تو آئی ٹیل یو دا آنے والا وقت جو ہے نا وہ پھر اس عوام کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اچھا. سر چھوٹا سا کمنٹ. دنیا بدل گئی ہے، ہمیں بھی اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں ابھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے. کیا وجہ ہے کہ مسلمان ملک ایران میں انڈیا والے ساری انویسٹمنٹ کر رہے اور ہمارے تعلقات نہیں؟ پاکستان کو اس وقت سب سے پہلے فورن منسٹر اور گورنمنٹ کو اونرشپ آنی چاہیے اور پرائم منسٹر کو یہ ہونا چاہیے کہ اب تمام اپوزیشن کو آن بورڈ لیں along with آرمی، اور ایک کنسنسس سے اپنی اس ریجن کے حوالے سے ایک پالیسی مرتب ہو اور تمام ریزرویشنز اور بریجنگ رول کے لیے اہم رول پلے کریں. بہت شکریہ آپ تینوں کا. اور یہ بات تو بہت اہم ہے کہ اس وقت جب پاکستان کو بہت سے داخلی اور خارجی خطرات کا اور چیلنجز کا سامنا ہے تو پاکستان کے پاس ایک اپنا ریگولر وزیر خارجہ ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ایک سوال بہت اہم ہے کہ اگر یہ حکومت اپنا وزیر خارجہ لے بھی آئی تو کیا خارجہ پالیسی بنانے کی ذمہ داری اس حکومت کے پاس ہوگی؟ کیا اختیار ان کے پاس ہوگا؟ لگتا تو نہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.